उनका तारुफ जो है वो अपने अल्फाज में पेश करें। जी बहुत शुक्रिया मकबूल शाकिर भाई और मुनव्वर राना के हवाले से बहुत से अशार हम सब ने सुन रखे हैं। वो कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत बहुत उनका मकबूल शेर है, बहुत ही बड़ा उनका ये शेर है, हम सभी की ज़बान पर होता है ये वाकई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और कहते हैं आप सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और फिर आपने कहा कि महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। और शायर अदीब मुनव्वर राना शायर अदीब, दुनिया अदब का एक ताबिंदा दरख्शिंदा सितारा, ड्रामा निगार, एक्टर, अफसाना नवीस, उर्दू, हिंदी, बंगाली, गुरमुखी और कई ज़बानों की लिखारी। आप 26 नवंबर 1952 को पैदा हुए थे, 1952 बरेली में पैदा हुए थे, और उम्र का ज़्यादा अरसा लेकिन आपका कलकत्ता में गुज़रा। आपके दादा सैयद सादिक अली अदब नवाज़ थे और बचपन से उनसे गज़लें पढ़वा कर सुना करते थे, और जिसकी वजह से शायरी का उनमें ज़ौक़ पैदा हुआ, और इतना ज़्यादा पैदा हुआ कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनका सैकड़ों की तादाद में अशार ज़बानी याद थे। तो मुनव्वर राना साहब वो सैकड़ों की तादाद में, जिस शख्स को इतने अशार याद हो जाए, और ये शौक़ वहीं से पैदा होता है। जब हम स्कूल के ज़माने में बैतबाजी में हिस्सा लिया करते, तो जब उस एक ज़माना हुआ करता था, वहीं से शौक़ अगर हो और आपके अंदर कोई हिस्से लताफ़त हो और अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती ऐसी सलाहियत रखी गई हो शेर कहने की, तो वो शख्स शेर कहने लगता है। और फ़िल्मी अदाकारों की वो नकाली भी क्या करते थे, उनकी आवाज़ों की नकाली किया करते थे, और फिल्म स्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनकी तो आवाज़ इस तरह से निकालते थे कि हूबहू लगता था कि वो उन्हीं की आवाज़ जो है शत्रुघ्न सिन्हा ही की है। जहाँ तक उनकी तख्लीक़ात का ताल्लुक़ है तो सुखन सराय और नीम के फूल, कहो ज़िल्ले इलाही से, चेहरे याद रहते हैं, बग़ैर नक्शे का मकान, सफ़ेद जंगली कबूतर, ये नस्र की किताब है, सफ़ेद जंगली कबूतर, चूड़ी टूट जाती है, और कई उनकी तख्लीक़ात हैं जो मंज़र आम पर आ चुकी हैं। फ़िल्म की तरफ और ड्रामों की तरफ वो बहुत ज़्यादा उनकी रग़बत थी शुरू में, और उन्हें आगा हशर काश्मीरी के कई ड्रामों में अदाकारी की, अपने जौहर भी दिखाए। और उनकी अदाकारी जो थी, उनका एक ड्रामा आँख का नशा जो था, ये इसमें उन्होंने जो अदाकारी के जौहर दिखाए, तो ये इतना पसंद किया गया कि कई मरतबा इस ड्रामे के शो भी हुए थे। और कॉलेज के ज़माने में उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा, ये कॉलेज के ज़माने में उन्होंने ड्रामा लिखा। इसके अलावा उन्होंने जिए बांग्लादेश, ये भी जो उन्होंने लिखा था ड्रामा, ये भी बड़ा इनाम याफ्ता उनका ड्रामा रहा। एक फ़िल्म उन्होंने गीता और कुरान की कहानी भी लिखी, लेकिन वो फ़िल्म बन नहीं सकी थी। वहीं से फिर उनका दिल जो था वो दिल शिकस्ता हुए, और फ़िल्म की तरफ से थोड़ी रग़बत उनकी ख़त्म हो गई, बल्कि इसमें समझिए तकरीबन कम होते होते ख़त्म हो गई, और वो शायरी की तरफ बाकायदा राग़िब हो गई। 1969 का ज़माना है, 1969 70 जी जी। और इब्तिदा में तो उनका तख़ल्लुस मुनव्वर अली आतिश, और इससे उन्होंने पहली उनकी तख्लीक शाया भी हुई 1972 में, कलकत्ता की म्यारी रिसाला था शहूद, उसमें उनका कलाम शाया हुआ, और इसी नाम से शाया हुआ, मुनव्वर अली आतिश के नाम से। और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली अपनी नज़्म कही, और फिर तख़ल्लुस उन्होंने फिर बदला, अपने उस्ताद के कहने पर मुनव्वर अली, दूसरे उस्ताद के कहने पर मुनव्वर अली शादा रखा, और 9 साल तक मुख्तलिफ़ असातिज़ा सुख़न से वो मशवरे लेते रहे।
کرتے رہے، اور پھر ان کا تخلص بھی اس طرح کئی دفعہ ان کا بدلا پھر منور آخر میں منور رانا بن گئے، اور منور رانا کے نام سے پھر ان کی جو مقبولیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اردو اور ہندی کے تو بہترین شاعر تھے اور ادیب تھے، اور ان کے رشتہ دار دادی نانی جب تقسیم ہند ہوا تو اس وقت وہ سب پاکستان آ گئے تھے، لیکن والد نے بھارت کی محبت میں، ہندوستان سے محبت میں، وطن کی محبت میں اپنا وطن نہیں بدلا، وہ وہیں پر رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہجرت کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، اور بہت سے اشعار، ان کا ہجرت نامہ ایک بڑا خوبصورت ان کی کتاب ہجرت نامہ، وہ بڑا خوبصورت ہے، اسے اگر آپ پورا کا پورا پڑھیں گے تو بہت ہی عمدہ۔ ساہتیہ اکیڈمی بہت بڑا ایوارڈ ہے ہندوستان کا، اس اعزاز سے ان کو نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس اعزاز کو لوٹا دیا تھا، اور ان کو ایک مشاعرے کی آفر 1.5 لاکھ روپے تک کی ان کو آفر ہوا کرتی تھی ایک مشاعرہ پڑھنے کی، اور پھر بعد میں وہ جو ایوارڈ انہوں نے ہوا، پھر کچھ اور بھی چیزیں معاملات ایسے تھے کہ پھر انہوں نے سرکاری ایوارڈ اور اعزازات لینے سے انکار کر دیا تھا، اور کیا انہوں نے نہیں لیے اس کے بعد۔ آپ کہتے ہیں فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ریل کے ڈبے میں جو جھاڑو لگاتے ہیں۔ فرشتے جھاڑو لگانے والا بچہ بدبو، ہمیں تو بدبو آتی ہے نا، آپ کہتے ہیں فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ریل کے ڈبے میں جو جھاڑو لگاتے ہیں۔ یعنی محنت کی عظمت کو انہوں نے کس طرح سے اجاگر کیا، اور خاص طور پہ بچوں کی محنت کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، یہ ایک احتجاج ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ پھر انہوں نے کہا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ اور اقتصادی اور معاشی حالات کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور کہا کہ بچوں کی فیس، ان کی کتابیں، قلم، دوات، میری غریب آنکھوں میں اسکول چبھ گیا۔ کتنے بچے ہیں صرف اس وجہ سے اسکول سے اٹھا لیے جاتے ہیں کہ ماں باپ فیس ادا نہیں کر پاتے ہوتے۔ اور سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، اور یہ سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زبانوں میں نہیں ملتا، کہیں دنیا کی دو زبانوں میں نہیں ملتا۔ بڑا خوبصورت ان کا یہ شعر ہے، اور آگے ان کے مختصر کروں گی کیونکہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے شاعری میں محبوبہ کا جو تصور تھا اسے بدل کر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ شاعری میں محبوبہ کسے کہا جاتا ہے، سب سے خوبصورت عورت کو ہم محبوبہ کہتے ہیں، اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت کون ہے؟ ماں سے بڑھ کر دنیا کی خوبصورت ترین عورت کوئی نہیں ہوتی۔ اگر تلسی داس کا محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک کم شکل لڑکی بھی ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے، تو میری ماں میری محبوبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور مجھ سے انہوں نے اپنی ماں کو جو ایک محبوب کا درجہ اور مرتبہ، اور ماں کا جو پوری شاعری، مطلب انہوں نے ان کی بنیاد بیس انہوں نے پہلے، آج ہم جتنے بھی اشعار، بہت سارے اشعار میں ہم استفادہ کر رہے ہیں ان کے اشعار سے جو انہوں نے ماں کے حوالے سے کہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا، صرف ایک کاغذ پر لکھا شبد ماں رہنے دیا۔ اور یہ ایسا پھر آگے انہوں نے کہا یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ لپٹ کے روتی نہیں ہیں کبھی شہیدوں سے، کبھی لپٹ کے روتی نہیں ہیں کبھی شہیدوں سے، یہ حوصلہ بھی ہمارے وطن کی ماؤں میں ہے، یہ حوصلہ بھی ہمارے وطن کی ماؤں میں۔ واقعی شہیدوں کی موت پر آنسو نہیں بہاتی بلکہ اور بیٹے اپنے آگے پیش کر دیتی ہیں۔
میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں. یہ اس سے استفادہ میرا خیال ہے ہمارے ایک شاعر نے بھی کیا ہے اس شعر سے. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. اور بہت خوبصورت ہے. پھر آپ کہتے ہیں اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اور کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, ماں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں نہیں سوری میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. ماں کے دوپٹے سے آنسو پہنچے تھے تو ماں نے دوپٹہ نہیں دھویا. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. انہوں نے ماں کے موضوع کو شاعری میں جس طرح متعارف کرایا ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی پہچان بنا. اور ان کے بے شمار اشعار ہیں. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. واقعی کتنی سچی بات ہے. کبھی کبھی مجھے یوں بھی اذاں بلاتی ہے, کبھی کبھی مجھے یوں بھی اذاں بلاتی ہے, شریر بچے کو جس طرح ماں بلاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے, جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے, ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. انہوں نے صرف ماں ہی کے موضوع کو منتخب نہیں کیا بلکہ 50 برسوں سے بھی زیادہ عرصے تک انہوں نے غزل کے موضوعات میں خوب تنوع برتا اور زندگی کی تہ در تہ پرتوں کے لیے نئے معنی اور مفاہیم عطا کیے ان کو اپنے غزلوں کو. جو ان کی شناخت بنے, نثر نگاری, انشاء پردازی, خاکہ نگاری اور نثری تخلیقات میں بھی انہیں کمال حاصل تھا. وہ ایک طلسمی اسرار اور منفرد طرز احساس کے ایسے شاعر تھے جن کے کلام میں مضمر معانی اور تفہیم کاری کے سامنے زندگی کے مختلف زاویوں اور پہلوؤں کو یکسر آگہی کے متنوع رنگوں سے ابھار کر قوس و قزح کی طرح کھلے آسمان پر منتشر کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں بھیک سے تو بھوک اچھی, بھیک سے تو بھوک اچھی, گاؤں کو واپس چلو, شہر میں رہنے سے یہ بچہ برا ہو جائے گا. بہت اشعار ہیں اس حوالے سے, ان کے بہت سارے اشعار ہیں. ایک اور شعر سنیے. گاؤں کو مطلب انہوں نے بہت ترجیح دی بعض جگہوں پر. شہر کے جو حالات ہیں ان سے وہ اتنے زیادہ کبھی کبھی دل برداشتہ ہوئے ہیں. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. وہ جو جھوپڑی کا چھپر ڈالا جاتا ہے نا, سب لوگ مل کر اسے ڈلواتے ہیں چھت پر. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. مادیت پرستی, سماجی نظام کی شکست اور اخلاق اور اقدار کی گراوٹ, وہ اس تمام معاملات پر وہ بھی اور دیگر شعراء کی طرح بہت ملول ہوتے تھے. کہتے ہیں بدن کا کوئی بھی حصہ خرید سکتے ہو, بدن کا کوئی بھی حصہ خرید سکتے ہو, میں اپنے جسم کو بازار کرنے والا ہوں. بدن کا کوئی بھی حصہ خرید سکتے ہو, میں اپنے جسم کو بازار کرنے والا ہوں. اور پھر کہتے ہیں شہرت ملی تو اس نے بھی لہجہ بدل دیا, شہرت ملی تو اس نے بھی لہجہ بدل دیا, دولت نے کتنے لوگوں کا شجرہ بدل دیا, دولت نے لوگوں کا شجرہ بدل دیا. کہتے ہیں بہت خوبصورت ان کے اشعار ہیں. میں تو صرف ماں کے ہی موضوع پہ پیش کر رہی ہوں, باقی میں نے چھوڑ دیے. ایک خواہش کے لیے کیا کیا بکا مت پوچھیے, یہ خواہشات ہماری. ایک خواہش کے لیے کیا کیا بکا مت پوچھیے, مختصر یہ ہے کہ چادر ریشمی مہنگی پڑی. اور امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچ کے رہو, یہ سر سے بوجھ نہیں سر اتار لیتا ہے. جسے بھی دیکھیے وہ خوف کی سولی پہ لٹکا ہے, جسے بھی دیکھیے وہ خوف کی سولی پہ لٹکا ہے, ہمارے شہر کا ہر آدمی منصور لگتا ہے. اور آخری ان کا شعر پڑھتی ہوں. امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں, امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں, میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں. تو سماجی, ثقافتی, اخلاقی, معاشرتی, سیاسی مسائل پر اور ظالمانہ رویے, غربت, بھوک, افلاس
پر ان کے اشعار اردو ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہیں. یہ منور رانا تھے اور منور رانا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اردو ادب ایسے ہی لوگوں کے دم سے زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اور ہم میں سے بھی پتہ نہیں کون کل کب کس وقت کس کے اشعار پڑھ رہا ہوگا. اور یہ بہرحال ایک کاوش ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتی ہوں مختصر سی، پھر آپ لوگ اپنے آپ آگے بڑھیے گا. بہت اچھا بولتی ماشاء اللہ. بہت